अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता वालेकुम हूँ कि आप अस्सलाम सब खैरियत से रहमतुल्लाह। होंगे और आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। जी आपको आ रही है। आज की क्लास में हम ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो बुक रीडिंग पे होगा। उससे पहले कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ। पिछली कुछ क्लासों में मुझे यूँ फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने कोर्स को टफ समझना शुरू कर दिया है या आपको शायद थोड़ी मुश्किल से समझ आ रही हैं बातें, तो इस क्लास को थोड़ा-सा हल्का हम लेते हैं और पुरानी ही बातें डिस्कस करते हैं, थोड़े से इज़ाफ़े के साथ। तो आपके सामने ये एक जुमला लिखा है, अल वलदु सालिहुन, ये एक पुराना जुमला है जो हम पढ़ चुके हैं। ये एक जुमला इस्मिया है जो कि इसम से शुरू हो रहा है और हम सब जानते हैं कि जो जब जुमला इसम से शुरू हो रहा हो तो वो जुमला इस्मिया होता है और जुमला इस्मिया में हम हमेशा दो चीज़ें तलाश करते हैं, मुब्तदा और ख़बर। ठीक है जी। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मुब्तदा जो है वो मारिफ़ा होता है। शायद मैंने आपको ये बताया हो कि मुब्तदा हमेशा मारिफ़ा होता है। मारिफ़ा से ये मतलब है कि उसके शुरू में अलिफ लाम होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको ये बताया है, तो आज इसमें मैं थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मुब्तदा हमेशा मारिफ़ा नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर अक्सर औक़ात मुब्तदा मारिफ़ा होता है और मुब्तदा कभी नकिरा भी हो सकता है। नकिरा कैसे होता है ये आगे हम देखते हैं। बहरहाल फ़िलहाल जो आप देखें मुब्तदा जो है वो मारिफ़ा है, ठीक है? और मुब्तदा ज़्यादातर मारिफ़ा ही होता है। अल वलदु सालिहुन, अल बैतु कबीरुन, अल मस्जिदु जमीलुन, अल्लाहु गफूरुन। ठीक है? तो मुब्तदा मारिफ़ा ही आएगा और इसके मुकाबले में जो ख़बर है वो नकिरा होती है। ठीक है जी? ख़बर नकिरा। और ये भी हमने पढ़ा था कि मुब्तदा और ख़बर ये दोनों मरफ़ू होते हैं। अगर ख़बर एक लफ्ज़ है, अगर ख़बर एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल है, तो वो हमेशा मरफ़ू होगी। हम ये नहीं कह सकते अल वलदु सालिहन, अल वलदु सालिहिन, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अगर सालिह के पीछे कोई हर्फ़ जर आ जाता है, तो फिर तो ये मजरूर हो जाएगी, लेकिन अगर एक लफ्ज़ है, तो फिर हमेशा मरफ़ू ही रहेगी। ठीक है जी, यहाँ तक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ का मैं इसमें इज़ाफ़ा करता हूँ कि अगर मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर है, यानी हम किसी मुज़क्कर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो ख़बर लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वो भी मुज़क्कर ही करेंगे। ठीक है जी, 1 सेकंड में आता हूँ। जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई शक हो, कोई शुबा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। मुझे उम्मीद है कि ये बातें तो सब लोगों को पता ही होंगी। आज के सबक से हम मुअन्नस का आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको हर तरफ से मुअन्नस अस्मा आते हुए नज़र आएँगे। तो अगर हम अल वलदु की जगह कोई मुअन्नस चीज़ लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे वलदु का ही अगर मुअन्नस बना लें, तो वलदु लड़का होता है तो लड़की के लिए अल बिन्तु कहते हैं। तो अल बिन्तु अगर हमें ये कहना हो कि लड़की नेक है, तो हम कैसे कहेंगे? कोई बता सकता है जी, कैसे कहेंगे?
صالحۃ. صالحۃ. بالکل ٹھیک. تو کیونکہ لڑکی مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم اس کے خبر جو لکھیں گے وہ صالحن نہیں لکھیں گے، صالحتن لکھیں گے. تو ہمیں ایک نیا قاعدہ کیا پتہ چلتا ہے کہ مبتدا خبر میں جب خبر ایک لفظ ہوتی ہے تو ایک پہلا رول تو یہ ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، دوسرا رول یہ ہے کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور تیسرا رول یہ ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی. یہ ایک نیا رول ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مبتدا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا معرفہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو نکرہ کیسے ہوگا؟ اس جملے میں آپ دیکھیں الرجل فی الغرفۃ، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ آدمی کمرے میں ہے. بالکل ٹھیک. چیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ سارے لوگ جواب دیں چیٹ میں، ٹھیک ہے؟ تو جب ضرورت پڑے گی مائک کی تو میں آپ کو بتا دوں گا، مائک آن کر لیں. الرجل فی الغرفۃ، آدمی کمرے میں ہے. اس میں الرجل مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، اور غرفتی مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہے. اس کا مطلب بنے گا آدمی کمرے میں ہے. اب اسی طرح کا ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، فی الغرفۃ رجل، فی الغرفۃ رجل. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ چیٹ میں بتائیں جی مبتدا کیا ہوگا. اس میں مبتدا ہوگا دیکھیں بات کس چیز کے بارے میں کی جا رہی ہے. جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مبتدا کیا ہوگا تو آپ نے یہ سوچنا شروع کر دینا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو بات تو رجل کے بارے میں ہی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بات تو رجل کے بارے میں ہی کی جا رہی ہے. اور اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اگر آپ رجل اس جملے سے ہٹا دیں تو یہ جملہ آدھا رہ جاتا ہے، جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس لیے رجل جو ہے یہ مبتدا ہوگا اور فی الغرفۃ یہ جار مجرور خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں ترتیب الٹ ہو گئی ہے، مبتدا بعد میں آ گیا ہے اور خبر جو ہے وہ پہلے آ گئی ہے، لیکن خبر جو ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. تو جب کبھی ایسا ہو کہ مبتدا بعد میں آنا ہو تو وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اگر شروع میں آتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اور مبتدا اگر بعد میں آئے تو وہ نکرہ ہوتا ہے. لیکن مبتدا کو بعد میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ان دونوں جملوں کے معنی میں کیا فرق ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الرجل فی الغرفۃ پہلا جو جملہ تھا اس کا مطلب ہے آدمی کمرے میں ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے اس کا مطلب بن رہا ہے کمرے میں آدمی ہے. ٹھیک ہے، کمرے میں آدمی ہے. اب جب ہم کسی خاص آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں معرفہ لفظ استعمال کرنا ہے، تو وہ ہم شروع میں بولیں گے الرجل. لیکن جب ہم کسی ایک عام آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی بھی آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کمرے میں کوئی آدمی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کون ہے، ٹھیک ہے، اس کا پہلے ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا، تو مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کوئی بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے رات کے ٹائم اور وہ کہتا ہے کہ اس کمرے میں ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک خاص آدمی نہیں ہے،
اب وہ ایک عام آدمی، کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے فی الغرفۃ رجل، کمرے میں آدمی ہے۔ تو اب جب ہم آپ جو ہے اب وہ پولیس کو فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پولیس آ جاتی ہے، تو پولیس کا جو بندہ ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آدمی کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس خاص آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اب کہیں گے آپ کہ الرجل فی الغرفۃ، آدمی کمرے میں ہے۔ آپ کو ان دونوں چیزوں میں فرق پتہ چل گیا یا نہیں، کہ آدمی نکرہ کیسے ہوا اور آدمی معرفہ کیسے ہوا؟ سب کو پتہ چل گیا جی؟ جی سب کو سمجھ آ گئی ہے، سسٹرز کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی، اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم کچھ لیکچرز کے بعد قرآن سے بھی دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ عربی زبان میں جو پارٹس آف باڈی ہیں، اعضاء ہیں، ان کے مؤنث اور مذکر ہونے کا ایک بڑا ہی مزیدار قاعدہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم اردو میں بھی ہم کچھ جو اعضاء ہیں انہیں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اور کچھ جو ہیں انہیں مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آنکھ جو ہے یہ مؤنث ہے، میری آنکھ، اور منہ جو ہے، منہ یہ مذکر ہے، میرا منہ۔ میرا کان، یہ کان بھی مذکر ہے، میری ناک۔ ہم اگرچہ زیادہ تر میرا ناک کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں میری ناک ہے، ناک بھی مؤنث ہے۔ تو اس میں اردو میں تو مجھے نہیں پتا کیا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جو تو پارٹس، جو اعضاء سنگل سنگل ہیں انہیں مذکر استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ڈبل ہیں، جو دو دو کے جوڑے میں آتے ہیں، انہیں مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، سر، سر ایک ہوتا ہے نا، تو سر کو ہم کہیں گے ھذا رأس، ھذا رأس، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ سر ہے اور سر ایک ہوتا ہے، اس لیے یہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ ھذا کا لفظ استعمال کیا۔ اب آنکھ جو ہے، اب دیکھیں آنکھ دو ہوتی ہیں، آنکھیں دو ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ عربی میں مؤنث استعمال کی جائے گی، اور اس کے لیے ہم ھذہ کا لفظ استعمال کریں گے، ھذہ عین، یہ آنکھ ہے، ھذہ عین، یہ آنکھ ہے۔ اور کان بھی کیونکہ دو دو کی صورت میں آتے ہیں، یہ بھی مؤنث ہوگا، ھذا اذن، ناک ایک ہے، سوری ھذہ اذن، اور ناک کیونکہ ایک ہے اس لیے عربی میں ناک جو ہے وہ مؤنث سوری مذکر ہے، ھذا انف یا انفن، یہ ناک ہے۔ منہ جو ہے، منہ ایک ہوتا ہے، اس لیے ھذا فمن، اور ہونٹ دو ہوتے ہیں، اوپر نیچے دو ہونٹ ہوتے ہیں، تو ہونٹ جو ہے یہ مؤنث ہے، ھذہ شفۃ۔ اور ہاتھ بھی دو ہوتے ہیں، تو ہاتھ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں ہاتھ جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے، یدن، ھذہ یدن۔ تو یہ ایک تو آپ کی ووکیبلری کے لیے بھی ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے گا کہ کس چیز کو، کس اعضاء کو کیا کہتے ہیں، اور ساتھ میں مذکر اور مؤنث کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے آپ چلتے ہیں اپنے بک کی طرف۔ آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، یہ ہے جی کتاب کا صفحہ نمبر 33،
पेज नंबर 33 है। मुनव्वर भाई आपको किताब नजर नहीं आ रही, बाकी सब लोगों को आ रही है, आपकी तरफ ही कोई इशू होगा, चेक करें। अच्छा जी, इसमें हादिही के बारे में ये लेसन है, तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। अहमद खालिद भाई आपने पहला जुमला पढ़ना है, पढ़ें और इसका तर्जुमा करें। هذا ابن حامد وهذه وهذه بنت ياسر. یہ احمد کا بیٹا ہے یہ یاسر کا بیٹی ہے. بالکل ٹھیک، یہ حامد کا بیٹا ہے اور وہ سوری، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ تو ہا زبن حامدین، اس میں ہم نے یہ والا جو حمزہ ہے نا، یہ والا اس کو سائلنٹ کر دیا، تو یہ حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پیچھے کوئی لفظ آئے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں حمزہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ ہا زبن حامدن وہذہ بنت یاسر۔ اب ابن کیونکہ مذکر ہے تو ہم نے ہاذا کا لفظ استعمال کیا، اور بنت کیونکہ مؤنث ہے تو ہم نے ہذہ کا لفظ استعمال کیا۔ اپنے سب لوگ اپنے مائکس ریڈی رکھیں، اور جس کو میں بولتا جاؤں گا وہ جواب دیتے جائیں، اور جب جواب دے چکے ہیں تو اپنا مائک آف کر دیں۔ حمید بھائی ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا ہے، وہ بنت یاسر واقفتن، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ واو کے آگے کیا پڑھا آپ نے؟ وہ بنت یاسر۔ ٹھیک ہے، وہ بنت یاسر واقف، بالکل ٹھیک جی۔ آگے پڑھیں گے جی، اکرام بھائی۔ اکرام بھائی موجود ہیں؟ جی۔ من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ انجینئر کی بہن ہے، مہندس انجینئر کو کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اکرام بھائی اس میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ہذہ اخت المہندسی میں ہذہ جو ہے وہ مبتدا ہے، ہذہ اور مبتدا ہے، مہندس جو ہے یہ خبر ہے، اخت المہندس۔ اور یہ اخت المہندسی یہ کون سا فریز ہے؟ جی، اخت المہندسی یہ کیا، اخت کیا ہے اور مہندس کیا ہے؟ یہ اخت جو ہے وہ مضاف ہے، مہندس جو ہے یہ مجرور ہے، اس لیے یہ مضاف ہے۔ مضاف الیہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک اور سوال ہے آپ سے، اور باقی سب لوگ بھی ذرا غور سے سنیں۔ اخت المہندسی کا مطلب ہے انجینئر کی بہن، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ ہارون کی بہن، ہارون کی بہن۔ ہارون اخت المہندس، نا صرف ہارون کی بہن، مضاف مضاف الیہ بنانا ہے آپ نے۔ اچھا ہارون کی بہن، ہارون اخت، نہیں، اردو میں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کو ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے الفاظ کو الٹا کرنا ہے۔ ہارون کی بہن ہے نا، تو بہن پہلے آئے گا، ہارون بعد میں آئے گا۔ اخت الہارونی، جی، اخت ہارونی، اخت ہارونی۔ تو ایک اور ہم نے کل ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب ہم مضاف مضاف الیہ کے پیچھے یا لگاتے ہیں، حرف و ندا جو ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مائک آن کر کے بتائیں۔ جب ہم مضاف مضاف الیہ کے پیچھے یا لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو
تو اس میں زبر لگ جاتا ہے. وہ جی منصوب ہوتا ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کل والا لیسن کھول کے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیج؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پیج جی، یا حرف و ندا والا؟ ہاں تو اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ جب ہم مضاف مضاف الیہ کے پیچھے یا لگاتے ہیں تو جو مضاف ہے اس پہ زبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اخت و ہارون جو ہے، ہارون کی بہن، اس کے پیچھے ہم جب یا لگائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جواد بھائی آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے، کوئی بھی جو بھی بتا سکتا ہے بتائیں. حمید بھائی بتائیں گے. یا اخت الحارون. اختل نہیں ہوگا، ہارون کے ساتھ الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا اخت ہارون. آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے گئیں اور انہوں نے لوگوں سے کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ. تو یہ قرآن میں یہ لفظ آیا اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں اور یا والا جو رول ہے اس کی بھی پریکٹس ہو جائے. جی آگے چلتے ہیں. جواد بھائی آپ پڑھیں اس جملے کو. اور جواد بھائی نہیں تو ظہور بھائی آپ پڑھیں. منور بھائی. اہی ایزن محندثۃ. کیا یہی اس طرح انجینئر ہے؟ لا ہی طبیبۃ. نہیں یہ ڈاکٹر ہے. ہاں تو یہ بات ہو رہی ہے اخت المہندسی کی. ٹھیک ہے، من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے. اہیا، کیا یہ ہی؟ اب یہ سوالیہ جملہ بنانا تھا تو اس کے شروع ہم نے لگا دیا. اہیا، کیا یہ؟ ایضن، ایضن کا مطلب ہوتا ہے آلسو. ٹھیک ہے، یا بھی، اردو میں بھی. کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ ہیا محندثۃ، یہ اصل جملہ جو ہے وہ یہ ہے، ہیا محندثۃ، یہ انجینئر ہے. ہیا ایضا محندثۃ، یہ بھی انجینئر ہے. ٹھیک ہے، ہیا ایضا محندثۃ، یہ بھی انجینئر ہے. اگر ہم نے اس کو کوشچن بنانا ہے تو اس کے شروع میں صرف حمزہ لگا دینے سے یہ کوشچن بن جائے گا، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ تو اب دیکھیں مہندسن، کیونکہ یہ مذکر تھا، اوپر مہندس کی بہن تھی تو ہم نے مہندسن استعمال کیا. اب جب ہم اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو مہندسۃن آ گیا. اس کو ہم نے خبر کو بھی ہم نے مؤنث بنا دیا. تو اگلی باری ہے صبا بہن اور ثنا بہن کی. آپ لوگ تیار ہو جائیں چیٹ میں جواب دینے کے لیے. ایضاً کا مطلب ہے بھی. ٹھیک ہے، ایضاً کا مطلب بھی، آلسو. ٹھیک ہے جی صبا بہن. چلیں اگلا جملہ دیکھتے ہیں. یہ صبا بہن نے جواب دینا ہے اس کا. یہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے بلکہ ان دونوں جملوں کا آپ نے بتانا ہے مجھے.
आसिफ भाई आप बता दें इसका, आप भी पढ़ें इसको, कैसे पढ़ेंगे और इसका तर्जुमा करें आसिफ भाई। सय्यारतु मन हाज़िही, ये किसकी गाड़ी है? हाज़ा सय्यारतुल मुदीर, ये मुदीर की गाड़ी है या मैनेजर की गाड़ी है। बिल्कुल ठीक। तो ये सय्यारतु मन हाज़िही, तो ये हाज़िही क्यों बोला है हमने, हाज़ा क्यों नहीं बोला यहाँ पे? इसलिए कि ये मुज़ाफ़ अलैह है। नहीं, मुज़ाफ़ इलैह तो नहीं है ये। शायद सय्यारतु की वजह से। हाँ जी, क्योंकि हादिही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो हम सैयारा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हादिही बोला है। जी। हादिही सैयारतुल मुदीरी, हादिही इसमें मुब्तदा है और सैयारतुल मुदीरी, तो ये सैयारा मुज़ाफ है, मुदीरी मुज़ाफ इलैह है, मुदीर की गाड़ी, तो ये मुज़ाफ इलैह दोनों मिल के खबर बना रहे हैं। आगे जवाद भाई आगे वापस, ज़हूर भाई मौजूद है साथ? जी आप जी पढ़ें। जी। मा मा हाज़िही मिकवातुन, ये क्या है? ये स्त्री है। मिकवातुन नहीं, वाव के आगे अलिफ भी है, मिकवातुन, मिकवातुन ये स्त्री है। जी, मिकवातुन। ठीक है जी। अहमद खालिद भाई। लिमन हाज़िही, हाज़िही लिखालिदिन, लिमन हाज़िही एक किसके लिए है? हाज़िही लिखालिदिन, ये खालिद के लिए है। अच्छा जी, ये एक नया लफ्ज आया है हाज़िही मुब्तदा है, लिमन लाम हर्फ जर है, मन मजरूर है। हाज़िही मुब्तदा, लिमन खबर। अच्छा जी, इसमें ना एक नया लफ्ज आया है लिमन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? मन का मतलब आपको पता है, उम्मीद है। मन का मतलब होता है कौन, मन का मतलब होता है कौन। और मन के पीछे जब ली लगाएंगे, और हमें पता है कि ली हर्फ जार होता है और जिसका मतलब होता है के लिए, तो जब हम मन के साथ ली लगाएंगे तो इसका मतलब बनेगा किस के लिए, ठीक है। लिमन किस के लिए, लिमन हादिही ये किस के लिए है, ठीक है। तो ये आपके इसमें सामने तस्वीर बनी हुई है बैग की, तो ये बैग की तरफ समझ लें इशारा करके पूछा जा रहा है कि ये किसके लिए है। तो इसका जवाब मिला जी, हादिही लि खालिदिन, ये खालिद के लिए है। तो इसमें हादिही ये मुब्तदा है, ठीक है। और ख़बर जो है वो दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, एक ली और दूसरा खालिदिन, जार और मजरूर ये दोनों मिल के खबर बना रहे हैं। आगे बारी है जी सॉरी हमीद भाई की। हमीद भाई आप बताएं, आप ये पढ़ें। अदर्राजतु अनसिन हाज़िही क्या ये साइकिल अनस की है? ला हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, नहीं ये साइकिल अम्मार की है। हाज़िही जदीदतुन, और ये नहीं है, नई है। और अगला भी पढ़ें। वो दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की ये साइकिल पुरानी है। तो आप मुझे बता सकते हैं इन जुमलों में मुब्तदा और खबर क्या क्या है? ये तीन जुमले अलग अलग हैं, एक ये है, एक दूसरा हादी जदीदतुन है और तीसरा ये है, ठीक है। तो पहले जुमले में बताएं। हाज़िही इसमें मुब्तदा है, और दर्राजतु अम्मारिन ये ये खबर है, दोनों मिलकर खबर, और मुज़ाफ इलैह। ठीक है। और इसमें और इसमें
اس میں ہاذہی خبر ہے اور جدیدتن یہ ہاذہی مبتدا ہے اور جدیدتن خبر ہے. ٹھیک ہے، اور تیسرے میں اور دراجتن اس میں مبتدا ہے اور انسن قدیمتن یہ خبر ہے. نہیں، اس یہاں پہ آپ غلطی کر گئے. یہ سوری باقی سارے لوگ انس باقی سارے لوگ بھی دیکھیں، دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے؟ جی انسن اس میں مبتدا ہے. نہیں نہیں، انس کے بارے میں تو بات نہیں، انس تو پرانا نہیں ہے. پھر قدیمتن شاید ہو. نہیں، بات دراجہ کے بارے میں ہی ہو رہی ہے، دراجہ ہی مبتدا ہے، لیکن دراجہ تو انس یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قدیمتن قدیمتن خبر ہے، خبر. کبھی قدیمتن اکیلا یہ خبر ہے. جی جی ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اس لیے تھوڑا سا اپنا دماغ نا تھوڑا حاضر کر کے سارے لوگ. تو حسام بھائی آپ موجود ہیں اگر ساتھ، تو یہ پڑھیں جملہ. حسام بھائی نہیں ہے تو اکرام بھائی پڑھیں. جی ہاذہی ساعۃ علی کی، یہ گھڑی علی کی ہے. ہی نہیں، یہ آپ نے جمیلۃ، یہ آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیا غلطی کیا؟ انہوں نے ترجمہ کیا ہے جی یہ گھڑی علی کی ہے. یہ علی کی گھڑی ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے جی، جدن کا مطلب ہے بہت. آج ہم نے 2 نئے الفاظ پڑھے ہیں، ایضاً بھی، جی اس کا مطلب ہوتا ہے آلسو بھی، اور جدن کا مطلب ہے بہت. ٹھیک ہے، ویری یا ٹو، دس از ٹو بیوٹیفل یا دس از ویری بیوٹیفل. اچھا جی، منور بھائی. جی هذه ملعقة وهذه خضر. اس کو ملعقة کا مطلب اس سے یہ آپ سامنے تصویر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ چمچ ہے. فرائضان ملا کا یہ چمچ کو کہتے ہیں، اور جی قدرن کہتے ہیں کسی برتن کو، فرائنگ پین کو کہتے ہیں. یعنی جس میں سالن پکایا جائے. جی یہ ٹھیک ہے. چمچ ہے اور یہ دیگچی ہے یا پھر فرائنگ پین کہہ لیں آپ، وہ بہتر ہے. فرائضان جی تو الملعقة چمچ فرائی بان میں. یہ دوبارہ پڑھیں آپ ذرا جملہ. الملعقة فی القدر. قدری نہیں ہے، قدری ہے، قاف کے نیچے زیر ہے. جی ہاں قدر، اس چمچ میں مبتدا دیگچی اور میں ہے. خبر بتا دیں. مبتدا اور جی خبر بتا دیں. الملعقة تو یہ مبتدا ہے، فی جار اور القدری مجرور، جار مجرور مل کے خبر ہوئی مبتدا کی. تو اس میں یہ جو مبتدا ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو پھر خبر ہم نے مؤنث کیوں استعمال نہیں کی؟ جی آپ کو میں نے کنفیوز کرنے کے لیے سوال پوچھا ہے. خبر مؤنث تب ہوتی ہے جب وہ ایک لفظ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ ایک لفظ نہیں ہے، فی آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، تو جو مرضی استعمال ہو جائے. یعنی یہ آگے 2 الفاظ مل کے خبر بنے. بالکل ٹھیک. ظہور بھائی آپ کی باری ہے، ظہور بھائی کی اگر موجود ہے تو. تو فلا، دوبارہ پڑھیں. یہ گائے ہیں اور جی دوبارہ پڑھیں. ہاذہی بقرۃ فلاح، فلاح فلاحی نہیں ہے، یہ فلاحی ہے، فلاحی. بقرۃ فلاحی، الفلاحی، بقرۃ الفلاحی. بقرۃ الفلاح. ہاں تو فلاح یہ کہتے ہیں گائے کسان کو. جی
فلاح کہتے ہیں کسان کو، ٹھیک ہے، اچھا یہ کسان کی گائے ہیں. بالکل ٹھیک، یہ کسان کی گائے ہے. آگے ہم یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ھذا انف وھذا فم، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. یہ پارٹس آف باڈی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کون سا مؤنث اور کون سا مذکر ہوتا ہے. تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں. یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ہی پڑھنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو خود پڑھیں. اور یہاں پہ آپ کا جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا جو ہے وہ امتحان ہے، آپ سمجھ لیں. تصویر کو دیکھ کے آپ نے ھذا یا ھذہ لگانا ہے. تو ثنا بہن آپ بتائیں یہ کیا ہوگا، یہ جو تصویر میں نے انڈر لائن کی ہے چیٹ میں بتائیں. اور صبا بہن آپ دوسری تصویر کا بتائیں. ٹھیک ہے جی، آپ چیٹ میں جواب دیں، باقیوں سے میں آگے پوچھتا ہوں. احمد خالد بھائی جس تصویر کو میں انڈر لائن کرتا ہوں وہ بتاتے جائیں. احمد خالد بھائی نہیں ہے تو آصف بھائی آپ بتا دیں. ھذا یا کتاب ھذہ پورا جملہ بتانا ہے نا آپ هذا نے. کتاب جی ھذا کتاب. صبا بہن اور ثنا بہن آپ نے پورا جملہ بتانا ہے، ٹھیک ہے، صرف ھذا ھذہ ہی نہیں بولنا. تو آصف بھائی آپ بتائیں. ھذا قمیص، ٹھیک ہے، حمید بھائی. ھذا بیت. حسام بھائی. ھذا منور بھائی آپ بتا دیں. ظہور بھائی آپ بتائیں یہ جو تصویر کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کا جواب دیں ذرا. ظہور بھائی. ھذہ ساحۃ، یہ گڑی ہے. یہ گھڑی ہے، بہت اچھا. ہاں جی آصف بھائی. ھذہ سیارۃ، بالکل ٹھیک ہے. ابھی ان ٹھیک ہے، ثنا بہن آپ نے جواب دینا ہے اس تصویر کا، اور صبا بہن نے جواب دینا ہے اس تصویر کا. ٹھیک ہے، آپ چیٹ میں جواب دیں. اس کو کیا بولیں گے جی؟ کون بتائے گا؟ منور بھائی بتائیں جی. هذه رجل. ھذہ رجل، بالکل ٹھیک ہے. اب جواب دیں گے جی ظہور بھائی. اچھا یہ سائیکل کا میں بھول گیا، ان کا کیا کہتے ہیں؟ دراجہ، دراجۃ. ھذا دروازۃ، جی یہ سائیکل ہے. جی نہیں، ھذا نہیں ہے، دراجۃن ہے نا، آگے یہ گول تا لگا ہے مؤنث سے. تو ھذہ ہی ھذہ بالکل ٹھیک. تو آپ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکل کو کیا کہتے ہیں، موٹر بائک کو کیا کہیں گے؟ جی نہیں پتا. دراجۃ ناریہ. جی دراجۃ ناریہ. دراجہ سائیکل ہے نا، تو آگے اس کے کیونکہ وہ موٹر بائک میں انجن ہوتا ہے اور انجن آگ سے چلتا ہے، اس کے لیے فائر کی ضرورت ہوتی ہے، فیول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اسے ناریہ کہتے ہیں، دراجۃ الناریہ.
ये मोटर बाइक होता है। ठीक है, ये आपकी मालूमात के लिए। आगे चलते हैं जी। शमस भाई आप बता सकते हैं ये क्या? तो आतिश की अरबी नहीं पता। यदुन, यदुन। यदुन होता है हाथ की अरबी, तो इसको क्या बोलेंगे जी हमीद भाई? हाजा यदुन, नहीं, सॉरी हाज, अच्छा ये जोड़ा है, हाज ही यदुन। हाँ जी, हाथ ही यदुन। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस हैं, उनके साथ हाथ ही आएगा। हाथ दो होते हैं तो ये इसके साथ मुअन्नस आएगा। ये क्या है जी, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे जिसने बताना है। जी इकराम भाई बता दें। जी हाजा फमुन। हाज़ा फमुन, बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक। आगे क्या है जी? अहमद खालिद भाई बताएं। هذه قدر. बिल्कुल ठीक। और क़िद्र के अंदर क्या है? माज़ा फिल क़िद्री। अगर अरबी में मैं पूछूं तो यूं पूछूंगा, माज़ा फिल क़िद्री। هي ملعقة हिया मिलाक़तु, बहुत अच्छे, في القدر. ठीक है। मुनव्वर भाई जी। हादिही मिकवातुन। सही। चले आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो पेज है इसमें मुहम्मदुन तालिबुन है, दूसरी इसके सामने एक मुअन्नस नाम इस्तेमाल किया गया है, और इसकी यही जो खबर है तालिबुन, इसी खबर को हमने मुअन्नस में तब्दील करना है। मोहम्मद तालिब इल्म है, आमिना तो तालिबतुन, आमिना तालिब इल्म है। हामिदुन तबीबुन, फातिमा तो तबीबतुन, फातिमा डॉक्टर है। ये आप जल्दी से बनाते जाएं इसको। इसका बताएंगे जी। इसको इस पहले जुमले को ज़हन में रख के दूसरे का आपने बनाना है। हुआ मुस्लिमुन, मुनव्वर भाई। हिया मुस्लिमतुन। ठीक है जी। आसिफ भाई। الباب مغلق. الن- ठीक है। النافذة अन्नाफिज़तु, النافذة النافذة مغلقة مغلق मुग़लक़तुन। مغلقة. जी, तो यानी कि नाफिज़ा कहते हैं दरवाज़ा. विंडो को, खिड़की को। दरवाज़ा बंद है और खिड़की बंद है। दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद. आगे बताएंगे जी हमीद भाई। अल मिंदील वसिखुन, अल यद वसिखतुन। वासिख़तुन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो अगले 6 और 7 नंबर हैं, तो 6 नंबर का जवाब देना है सबा बहन ने, और 7 नंबर का जवाब देना है सना बहन ने। आगे 8 नंबर जो है वो बताएंगे जी इकराम भाई। उस्ताद जी, ये वासिखा का मतलब क्या होगा? वसिख होता है गंदा। अत्तालिबु मरीज़ुन, अत्तालिबतु मरीज़तुन। ठीक है, तालिब इल्म मरीज है, और मतलब तालिब मरीज है और तालिबा वो मरीज है। जी ज़हूर भाई, आप बताएं अगला जुमला।
الحسان سریع السیارۃ یہ کیسے ہوگا؟ سریرتو سریعتن، سریعتن، سریعتن جی تو مطلب کیا ہے اس کا؟ الحسان یہ حسان تو گھوڑے کو کہتے ہیں، سری کا پتہ نہیں. سریع کا مطلب ہوتا ہے تیز، فاسٹ. تیز، اچھا اچھا اچھا، جی 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 جی، گھوڑا تیز ہے. اور سیارت سریعتن، گاڑی تیز ہے. ٹھیک ہے. سبا بہن آپ نے جواب دیا ہے القہوۃ باردن. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہی سیم خبر استعمال کرنی ہے حارن. ٹھیک ہے. چائے شائع حارن، چائے گرم ہے. القہوۃ، اب کیونکہ ہم نے بولنا گرم ہی ہے، لیکن کیونکہ قہوہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہم حارتن بولیں گے، حارن نہیں بولیں گے، کیونکہ قہوہ مؤنث ہے تو ہم مؤنث خبر ہی استعمال کریں گے، حارتن. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا جملہ ہاتھ کھڑا کریں جی، کون بتائے گا؟ حسام بھائی بتائیں گے. دوبارہ بتائیں، آپ کی آواز نہیں آئی. 10 نمبر پہ القمر جمیل، اور اس کا جو القمر، منصب ہوگا وہ الشمس القمر. جمیل. اچھا القمر، سوری وہ نا میرا تھوڑا آئز کا مسئلہ ہے تو اس کے حضرت الشمس جمیلہ. الشمس جمیلۃ. دیکھیں اس میں آپ کو ایک اور انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ قمر جو ہے چاند، یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور سورج جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال قرآن میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے چاند دیکھا تھا، فلما رأى القمر بازغا. ٹھیک ہے، بازغن. اور جب سورج کی بات آتی ہے تو فلما رأى الشمس بازغة. ٹھیک ہے. تو القمر مؤنث ہے، مذکر ہے، اور شمس یہ سورج یہ مؤنث ہے عربی میں. جی صبا بہن آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پوچھ لیں. جی آخری جملہ ہے، اس کا جواب چاہیے. الاب جالس والام جالست. بالکل ٹھیک ہے. امید ہے کہ آج آپ کو کچھ آج کا لیسن زیادہ مشکل نہیں لگا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ماشاء اللہ صحیح الحمدللہ، ہے. بہترین تمام ماشاء اللہ، الحمدللہ اللہ کے احسان. یاد آسان تھا الحمدللہ. اچھا ثنا بہن آپ سے میں نے پوچھا تھا 7 نمبر جملہ. ٹھیک ہے. تو اس میں نا المسجد بعید، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے مسجد دور ہے. تو اب کیونکہ مدرسہ جو ہے یہ مؤنث ہے تو آپ نے بعیدن کی جگہ یہاں پہ بعیدن نہیں لگانا، بلکہ بعیدتن استعمال کرنا ہے. المدرسۃ بعیدتن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوگا اسکول دور ہے. المسجد بعیدن، مسجد دور ہے. المدرسۃ بعیدتن، اسکول دور ہے. تو آپ لوگوں نے اگر کوئی اور بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھتے ہیں، نہیں تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں. جو لوگ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی کلاس میں اور نئے لیسن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ العزیز.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.